नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 22 था सूरह यासीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से हमने शुरू की, जिसमें हमने यासीन पढ़ी, और फिर दूसरी आयत पढ़ी और जिसमें गवाही दी गई कि ये कसम उठाएगी कि ये कुरान जो है ये अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबरों में से हैं, और जो इनके रास्ते पे इस कुरान और सुन्नत को अपनाएगा तो वो क्या रास्ता है, वो है सिराते मुस्तकीम। और ये भेजा गया है अजीज और रहीम रब की तरफ से, कुरान मजीद ये जो भेजा गया है। आयत नंबर 6 पढ़ते हैं। ली तुनजिरा, ल मैंने अलबत्ता, तुनजिरा तुम नजर डराओ, अलबत्ता तुम डराओ या तुम वॉर्न करो, कौमन कौम को, माँ नहीं, उनजिरा जो नहीं डरती, आबाउहुम, आबाहुम उर्दू का लफ्ज है अबाउ अजदाद, उनके बाप दादा को, फाहुम बस वो, गाफिलून वो गाफिल है। फा मुहावरा देखते हैं, आयत नंबर 6 है। ताकि तुम उन लोगों को जिनके बाप दादा को वॉर्न नहीं किया गया था वॉर्न कर दो, वो गफलत में पड़े हुए हैं। अब अल्लाह ताला ने कुरान करीम की कसम खा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप यकीनन रसूलों में से हैं, लोगों के झुठलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम दरअसल वो है जो अल्लाह की निगाह में है, और फिर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे रास्ते पे हैं, और कुरान करीम दरअसल इंसान को सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। और सीधा रास्ता कौन सा? वो रास्ता जो अकल और फितरत के मुताबिक हो, इसे टकराने वाला ना हो, वो रास्ता जो अल्लाह की तरफ रहनुमाई करने वाला हो। और तारीखी तौर पे हम देखते हैं कि तकरीबन कुरान पाक के नाज़िल हुए 1500 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बात इसके अंदर ऐसी नहीं पाई जाती जो इंसान की अकल या फितरत के खिलाफ हो। और यही दरअसल कुरान का सबसे बड़ा इम्तियाजी सिफ्त है, और ये हिकमत पे मबनी है और कसम गवाही के लिए होती है। यानी कि कुरान की हिकमत, कुरान के मज़ामीन, कुरान के अंदर जो नसीहतें हैं वो इस पे गवाह हैं कि अल्लाह ही की किताब है, और इस किताब का नाजल करने वाला जो है वो जबरदस्त और रहम फरमाने वाला है। मकसद क्या था? कि पैगंबर के आने का और इस किताब के भेजे जाने का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कौम को खबरदार करें जिनके आबाओ अजदाद खबरदार ना किए गए, वो गफलत में पड़े हुए हैं। यहाँ इंसान की गफलत में पड़ने की एक बड़ी वजह ये बताई गई है कि इनके सामने अल्लाह की किताब नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को गफलत से जगाने की कोशिश की, तो बजाय इसके कि वो आपके शुक्रगुजार होते, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालफत पे तुल गए। अब मक्का में शुएब अलैहिस्सलाम के 2000 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। तो इस आयत के दो मतलब हो सकते हैं और दोनों ही दुरुस्त हैं। कि माँ, यहाँ पे जो डराए जाने की बात की जा रही है ना, माँ उनजिरा, अगर माँ को नाफिया समझा जाए तो इसका तर्जमा किया गया है, तो इसका मतलब होगा चूंकि उनकी तरफ कोई नबी नहीं आया, लिहाजा ये लोग गहरी गफलत और जहालत में पड़े हुए। और अगर माँ को महसूला समझाया जाए तो इसका मतलब ये है कि इनके कदीमी आबाओ-अजदाद मुद्दतों पहले जिस चीज से डराए गए थे, इसी चीज से आप इनको डराएं। और ये तो जाहिर है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम इन्हीं के आबाओ-अजदाद की तरफ मबूस हुए, और आखिरी नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे, और इन्हें भी 2000 साल का अरसा गुजर चुका था, और इतनी मुद्दत बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ मबूस हुए थे। तो इस तवील मुद्दत का असर था कि लोग इंतहाई जहालत और गफलत में पड़े हुए थे, और उनकी आदतें इतनी बिगड़ चुकी हुई थी, और शिर्क इस कदर आम था कि काबा के अंदर नाउज़ुबिल्लाह 360 बुत मौजूद थे, और हर कबीले का अलहदा बुत था, और इनमें से अक्सर लोगों का पेशा लूट मार और राहजनी थी, शराब के रसिया थे, फहाशी बेहयाई आम थी, छोटी छोटी बातों पे लड़ते थे। फिर इनके कबायली निजाम की वजह से कबीलों का एक लंबा ना खत्म होने वाला दुश्मनियों का और लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। इस सूरत हाल से इस बात का अंदाजा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिम्मेदारी कितनी सख्त
اور عظیم تھی. تو آیت نمبر 6 میں ہے کہ آپ کو کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ آپ ان کو ڈرائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو وارن کریں کہ اللہ جو ہے، اللہ کی جو کتاب ہے یہ حق ہے، اور یہ احکامات جو اس میں ہیں وہ انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے. آیت نمبر 7، لقد البتہ تحقیق، حق القول، حق ثابت ہو چکی، القول بات، اللہ اوپر، اکثرہم ان کی اکثریت، فہم پس وہ، لا نہیں، یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے. محاورہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر پہ اللہ کی بات پوری ہو چکی، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہاں پہ قرآن کریم نے جہاں بھی حق القول کا لفظ استعمال ہوا، اس کے مخاطب عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جو یا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، جیسے کفار مکہ یا ان جیسی جو پچھلی قومیں ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں، یا ہو سکتا ہے بعد میں آنے والی، یا پھر وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو آخرت کو تو مانتے ہیں مگر ساتھ ہی انہوں نے سستی نجات کے طریقے یا عقیدے بھی گھڑ رکھے ہیں، آخرت پر ایمان لانے کے اصل مقصد کو فوت کر جاتے ہیں. جیسے یہود کا عقیدہ ہے کہ چند دنوں کے سوا ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، تو ہم صرف چند دنوں میں ہم جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی. اور پھر جیسے یہود اور نصارہ کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ انہیں عذاب کیوں دے گا. اور پھر، اور آپ کو پتہ ہے کرسچینٹی میں کیا ہوتا ہے؟ کرسچینٹی میں وہ کہتے ہیں نا کنفیشن، ان کا جو ہوتا ہے کیبن، اس میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاپ یا اپنے جو فادر کے سامنے کنفیس کرتے ہیں جی ہم نے یہ گناہ کیا تو یہ ہے، تو کہتے ہیں او یس گاڈ ہیز فارگیون یو. اور وہ سوچتے ہیں کہ بس وہ ہم نے کوئی بھی غلطی کر لی، ہم نے کنفیشن باکس میں جا کے کنفیس کر لیا تو وہ ہمارا جو ہے ہم پاک صاف ہو گئے. اور اسی طرح ہم مسلمان، ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو کام بھی کریں گے ہم پاک صاف رہتے ہیں. اور یا کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی غفور ہونے کو ہم نے بہت فار گرانٹیڈ لے لی کہ کچھ بھی گناہ کر لو اللہ تو معاف کر ہی دے گا کیونکہ بھئی میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور میں مسلمان ہوں. یا ہم سوچتے ہیں کہ فلاں حضرت کی بیعت لے لی جائے یا ان کا دامن پکڑ لیا جائے تو اپنے ساتھ ہمیں بھی جنت میں گھسیٹ کے لے جائیں گے. یا ہم سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ ہم نے بیعت لے لی، وہ اللہ سے ہمیں خاص سفارش کروا کے ہمیں بخشوا لیں گے، تو ہم جو مرضی دنیا میں کام کرتے رہے کیونکہ ہم نے فلاں بندے یا فلاں بزرگ کا دامن تھاما ہوا ہے. تو اس جملے کی تکمیل یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے، یہاں ایمان سے مراد ایمان بالآخرت ہے، ورنہ اللہ کی ہستی کو تو کفار مکہ بھی تسلیم کرتے تھے. گوگل کو میں نے دیکھا تو گوگل میں اللہ کے بارے میں اس کی کوئی ایج لمٹ بھی نہیں لکھی ہوئی. یعنی کہ آپ سوچیں کہ یہ جو ویسٹ ہے، یہ نان مسلمز بھی ہیں، وہ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں. ڈفرنس کہاں پہ آتا ہے؟ آخرت پر ایمان پہ. اور اسی وجہ سے آپ کی رسالت کے بھی انکار کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں ابھی تک جو ہم نے پڑھا کہ زمانہ قریب میں کوئی وارن کرنے والا نہیں آیا، کیونکہ زمانہ بعید میں عرب کی سرزمین میں متعدد انبیاء آ چکے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے تھے. اور وقتاً فوقتاً ایسے لوگ اس قوم میں سے اٹھتے رہتے تھے یا باہر سے آتے تھے اور جو ان اثرات کو تازہ رکھتے تھے. اور جب یہ اثرات مٹنے کے قریب ہوتے تھے، اصل تعلیم میں ایڈیشنز ہونا شروع ہو جاتی تھیں یا سبٹریکشنز ہونا شروع ہو جاتی تھیں، تب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ایسا نظام مقرر کیا کہ آپ کی تعلیم کے آثار نہ مٹ سکیں نہ محرف ہو سکیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا. سبحان اللہ. تو قرآن اس لیے آیا کہ لوگوں کو ڈرائے، خبردار کرے کہ تمہارے آباء و اجداد بھی غافل تھے، اگر ہم بھی غافل رہے تو پھر کیا ہوگا. یہ قرآن ہم سب کے ہاتھوں میں ہے. اللہ تعالیٰ کی کوڈ آف لائف ہے ہمارے ہاتھ میں کہ ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے اور اللہ کے ہاں اور آخرت میں کس طرح سرخرو ہونا ہے. آیت نمبر 8، انا بے شک، جعلنا ہم نے بنایا، فی میں، اعناقہم، اعناق کہتے ہیں گردن کو، ان کی گردنوں میں، اغلالن، یہ اعناقہم اور اغلالن یہ دونوں آپ جو ہے نا انڈر لائن کر لیں، یہ نئے ورڈز آپ کو لگیں گے. اغلالن جیسے غلیل ہوتی ہے توق، ٹھیک ہے، اغلالن کا مطلب ہوتا ہے توق. فاہیا پس وہ، الا طرف، الاذقانی، اذقان
اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں، یہ ہے تھوڑیوں. فہم تو وہ، مک ماہون یہ بھی انڈر لائن کر لیں، یہ بھی ایک نیا ورڈ ہے. مک ماہون، مک ماہون گردن پھنسنے کی وجہ سے سر اوپر کو اٹھے ہوئے یا پش کی طرف سر بندھے ہوئے ہوں، تو یہ مراد ہے سر کا اٹھا ہوا ہونا. مک ماہون. تو با محاورہ دیکھتے ہیں. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے سر اٹھ رہے ہیں، اونچے کر رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مراد ہے اس کی. اس آیت میں توق سے مراد ان کی ہٹ درمی ہے، ان کا تکبر ہے، ان کی ضد ہے، جس کی وجہ سے دعوت حق کو قبول ہی نہیں کر رہے، اور وہ تھوڑیوں تک ہیں اور سر اوپر کیے کھڑے ہیں. اس سے مراد ہے گردن کی اکڑ، جو تکبر اور نخوت کا نتیجہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی ضد اور ہٹ درمی کو گردن کا توق بنا دیا ہے، اور تکبر نخوت کی وجہ سے ان کی گردنیں اس طرح اکڑ گئی ہیں کہ یہ اب حق بات پہ غور ہی نہیں کر سکتے. کس قدر خوبصورت اللہ تعالیٰ میٹافور یوز کرتے ہیں. تو یہ توق، یہ جو پھندے ہیں، ان کے تقلید آبا، یعنی کہ وہ جو اپنے فور فادرز کو جو فالو کر رہے تھے، ان کی جاہلانہ مشرقانہ رسوم کے توق تھے، اور یہ ان کے تکبر کے توق تھے، جنہوں نے ان کے گلوں کو اس حد تک دبا رکھا ہے کہ ان کے سر اس قدر جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ کسی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیں نا کہ انسان کا گردن جکڑی ہوئی ہو، آپ کے اگر اللہ نہ کرے کسی کو اگر ذرا چکر شکر آتے ہیں، سرک وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے، تو وہ کالر پہنتے ہیں. تو وہ جب کالر پہنتے ہیں کوئی، آپ ویسے میں آپ کو ایک کامن ایگزامپل بتا رہی ہوں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا سر کتنا اکڑا ہوا رہتا ہے، آپ ادھر ادھر گھما کے نیچے گھما کے نہیں دیکھ سکتے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ نہ ان کی نگاہیں نیچے اپنی طرف دیکھ سکتی ہیں، کہ کم از کم وہ اپنے اندر ہی موجود اللہ کی نشانیاں اور قدرتوں کو دیکھ کے کچھ سبق سیکھ لیتے. یعنی کہ اتنے متکبر ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانیاں، وہ اپنی ذات تک کو نگیٹ کر جاتے ہیں. اپنی ذات کو دیکھیں آپ، کتنا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت، اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی بنائی ہے، کس طرح نظام ہمارے آٹومیٹک ہیں، ریسپائریشن کا، ڈائجیشن کا، ہر چیز کا. پھر آگے چلتے ہیں. یعنی کہ حق قبول کرنے سے روک رکھا ہے، یہ جو ان کی گردن کے توق ہے نا، جو ان کی اکڑ ہے، عاجزی نہیں ہے ان کے اندر. اچھا، یہ ایک اور بھی ہوتی ہے، وہ جو ہم سزا قیدیوں کو دیتے ہیں نا، کہ گلے میں کنگن پہنا دیا جاتا ہے، پھر اس کو سٹریس کے ساتھ، کنگن تو نہیں، وہ جو ایک کیا ہوتا ہے گردن کے اندر وہ جو ڈالتے ہیں، اور اس کو سٹریس کے ساتھ ٹائٹ کیا جاتا ہے. تو گردن اہم حصہ ہوتا ہے، اور یہ گردن ہی وہ حصہ ہے جو اوپر اور نیچے والے حصے کو جوائن کرتا ہے، یہ جو ہماری گردن ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز سے یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح یہ لوگ عاجزی اختیار نہیں کر رہے، تکبر میں ڈوبے ہوئے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اور مزید اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، من بینی، من سے، بینی درمیان، آئیدیہم، ید کہتے ہیں ہاتھ، مراد ہے ان کے آگے، سدن. یہ ایک انڈر لائن لفظ کر لیں. ایک آیت نمبر 8 مشکل تھی، اور بس یہ ایک لفظ ہے، سدن دیوار، وَمِن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، سدن دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اغشیناہم میں لفظ کیا ہے؟ اغشا، غشی، یہ سب اسی سے لفظ نکلے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اغشا، ان کو اوپر سے ڈھانک دیا ہے، پردہ ڈال دیا ہم نے ان پر. فہم تو وہ، لا یبصرون تو وہ نہیں دیکھتے. با محاورہ دیکھتے ہیں. ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے. کیا خوبصورت حکمت بھری آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیچھے کا توق ڈال دیے، یعنی کہ تکبر، اتنی وہ ان کی اکڑی ہوئی گردن ہے، وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے. اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے مزید پریسائز کر دیا اور ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دیا کہ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی اور ایک پیچھے بنا دی. مراد یہ ہے ان کی تکبر اور ہٹ درمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ نہ پچھلی تاریخ سے کوئی سبق لیتے ہیں، نہ مستقبل کے نتائج پہ غور کرتے ہیں، یعنی نہ پاس سے کچھ سیکھتے ہیں، نہ فیوچر پہ ان کی جو کانسیکوینسز ہوں گی نا اس پہ غور کرتے ہیں. ان کے تعصبات نے ہر طرف سے ان کو اس طرح سے ڈھانک لیا ہے کہ ان کی غلط فہمیوں نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کو وہ حقائق نظر ہی نہیں آ رہے جو ایک سلیم الطبع اور بے تعصب انسان کو نظر آتے ہیں. یعنی کہ پردہ ڈل چکا ہے، آگے بھی دیوار اور پیچھے بھی دیوار. آپ امیجن کریں کہ آپ ایسی سچویشن میں ہیں کہ آگے بھی دیوار ہے اور پیچھے بھی دیوار ہے، اور وہاں کوئی پردہ ڈال کے ڈھانپ دیا جائے
تو کیا کوئی شخص دیکھ سکتا ہے؟ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں. آپ سوچے کہ آپ ایسے کمرے میں ہوں تو آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے. تو وہ اپنی ان جاہلانہ مشرکانہ رسوم ہی سے چمٹتا رہنا پسند فرماتے ہیں، اور ان باتوں کے باطل ہونے کی جو دلیل بھی پیش کی جائے اس کو غور ہی نہیں کرتے، اس کو سننا بھی پسند نہیں کرتے. آپ دیکھتے نا کچھ لوگ کو جتنی مرضی لاجک سے بات بیان کی جائے وہ کبھی بھی نہیں سنیں گے. وہ کہیں گے کہ ہم مسٹر یا مس رائٹ ہیں، ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں نا وہ بات درست ہے. تو اس مقام پہ مختصراً اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے. بالفاظ دیگر حق کو قبول کرنا، حق کو قبول نہ کرنے یا سرکشی کی راہ اختیار کرنے کی ابتدا ہمیشہ انسان کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر جو راہ انسان اختیار کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اس راہ کی توفیق اور تائید مل جاتی ہے. پھر ان اسباب کا اختیار کرنے کی بنا پہ جو نتیجہ ہوتا ہے اس کی نسبت کبھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے جیسے اس مقام پہ ہے، کیونکہ نتائج جو ہیں وہ مرتب کرنا اللہ کا کام ہے، بندے کا کام نہیں ہے. اور کبھی اس کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے کیونکہ اسباب بندے نے ہی اختیار کی ہیں. بہت امپورٹنٹ اور نازک پوائنٹ ہے. اب آپ دیکھیں، اب آپ کی ایک متکبر انسان کی تصویر سامنے آ جاتی ہے جو تکبر کی وجہ سے اپنا گردن اکڑائے ہوئے ہے. توق کا پہنایا جانا دراصل گردن کی سیدھا اکڑ جانے کی علامت ہے. اکڑی بھی گردن تکبر کی علامت ہے. تو جس شخص کے اندر تکبر ہوگا وہ حق کو قبول نہیں کر سکے گا، اور نہ وہ جو تکبر ہوگا نہ وہ اپنے ماضی سے کچھ سیکھے گا، نہ وہ مستقبل کے بارے میں سوچ سکے گا. تو اس کے اندر سے یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ میری طرف چلو. آپ میری ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ 2 قدم چلو، اللہ تعالیٰ 4 قدم چلے گا. آپ چلتے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ دوڑتا ہوا آئے گا. سبحان اللہ. یہ ایک مفہوم ہے، میں غلط نہ کہہ دوں. کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، جیسے اس کا میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ جب ہمارے یہاں پہ بچے نیا نیا چلنا شروع کرتے ہیں تو جب بچہ ایک سٹیپ لیتا ہے نا، لڑ کھڑاتا ہوا، پھر دوسرا سٹیپ لیتا ہے، تو ماں دوڑی دوڑی آتی ہے کہ ہائی میرا بچہ گر نہ جائے، فوراً اس کو پکڑ لیتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب ایک انسان ہدایت کے اچھے راستے پہ چلتا ہے تو وہ ایک قدم لڑکھڑاتا ہوا یا دوسرا قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کے لیے وہ راستے آسان کر لیتا ہے. پلس اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی رکھی ہوئی ہے جو ہم نے بہت عرصے سے پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نائب بنایا، اختیار دیا، اسے خلیفہ دیا، اس کو مرضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اب اس کے پاس، بندے کے پاس 2 راستے ہیں، ایک حق کا راستہ ہے اور ایک کفر کا راستہ ہے. آپشنز آپٹ کرنا، اختیار کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقت بیان کی گئی کہ یہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اگر وہ برائی کا راستہ، گمراہی کا راستہ اڈاپٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اچھا اس کی مثال کون دے گا؟ اکثر میں مثال دیتی ہوں. دیکھیں جی، جھوٹ بولنا پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا. اور جب آپ ایک دفعہ آپ جھوٹ بول لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ جھوٹ نہیں ہوتا، جھوٹ کی چین ہوتی ہے. فار ایگزامپل اکثر میری آپا کہتی تم سوٹوں کی بات ہی کیوں کرتی ہو؟ میں کہتی جی سوٹوں پہ تو جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ سوٹ میں نے فلانا برانڈ کا لیا، یا میں نے فلانا لیا، یا میں نے سیل سے نہیں لیا، میں نے وہاں سے لیا، میں نے کہاں سے لیا. یہ ہماری عورتوں کا ایک عالمی مسئلہ ہے. تو کہنے کی بات ہے کہ آپ نے ایک سوٹ یا کوئی ایک بات بتائی. اچھا امی نے آپ سے پوچھا آپ کہاں گئی ہوئی تھی. اچھا سارے چھوڑیں، میری اپنی جو اپنی بیٹی سے کنورسیشن ہوتی ہے، میرے خیال سے شاید ہر ماں بیٹی کی ایک کنورسیشن، بیٹا نماز پڑھی تھی؟ جی ماما پڑھی تھی. اچھا کہاں ہے جانماز؟ جی ماما ادھر ہے. دوپٹہ کدھر ہے؟ وہ ادھر پڑا ہوا ہے. یعنی کہ ہم کتنی انویسٹیگیشنز کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا. تو اسی طرح جو بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہے گا ہاں جی میں نے نماز پڑھی تھی، جی وہ ادھر تھی، وضو کیا تھا، ہاں یہ دیکھیں میرے ہاتھ. یعنی کہ وہ اگر اس نے نماز جس نے نہیں پڑھی وہ 100 جھوٹ آرام سے بولے گا اپنی ماں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. تو وہ ایک جھوٹ نہیں ہوتا، وہ یعنی کہ کہنے کی بات سمجھانے کی بات ہے. آپ اگر حق کی راہ میں ہیں یا گمراہی کی راہ میں ہیں، آپشن آپ کے پاس ہے، آپ نے کون سا راستہ چوز کیا. اور اللہ تعالیٰ اسی راستے میں آپ کی مدد کرتا ہے، آسانیاں کرتا ہے، حق کے راستے میں بھی اور برائی کے راستے میں وہ آپ نے خود چوز کیا ہے. یہ وہ بات ہے جو شیطان نے کی تھی. شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اب شیطان نے کہا وہی بات، پہلی تو وہی بات تھی اس کی اکڑ تھی، دوسری اس کی نافرمانی تھی، اور تیسرا اس نے بلیمنگ گیم کی. اللہ تعالیٰ یہ آپ نے میری قسمت میں لکھا تھا سجدہ نہیں کرنا، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. یعنی کہ اس نے اللہ پہ ناؤز باللہ بلیم کرنا شروع کر دیا. تو یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ ایک آگے دیوار ہے، ایک پیچھے دیوار ہے، اور پردہ پڑا ہوا ہے.
اب ایک بندہ حق قبول کرنا ہی نہیں چاہ رہا، کسی بھی طرح سے حق سننا نہیں چاہ رہا، سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ آپ دیکھیں قرآن کے نسخے ہر گھر میں ہیں، قرآن کو کھولیں پڑھیں سب کچھ سمجھ آ جائے گی، لیکن ایک انسان نے اپنی دیوار خود بخود کھڑی کر لی ہے، وہ سننا ہی نہیں چاہ رہا، تو وہ دیکھتے ہوئے بصارت نہیں ہے، یہ وہ بات کی جا رہی ہے۔ اچھا پھر آیت نمبر 10 میں اور مزید ایکسپلین کیا گیا، وَسَوَاءٌ، اور برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتا ہوں، خواہ تم ڈراؤ ان کو، ام یا لم نہ نہیں، تنذرہم یا نہ ڈراؤ ان کو، لا نہیں یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، با محاورہ ہے، اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ کیوں ایمان نہیں لانے کے؟ کیونکہ ان کے اندر توق پڑ گیا ہے، تکبر کا۔ تو یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی شخص اپنے ضد اور ہٹ درمی کی بنا پہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ کوئی اچھا سا ریزن، اس کو بہترین آرگومنٹ دے دیں، وہ کہے گا میں نہیں سننا، میں نہیں مانوں گا، لیکن وہ دل میں حقیقت کے طور پہ دل میں وہ تسلیم کر رہا ہوتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ جب اس پہ کوئی نصیحت اور ہدایت کی بات کارگر ثابت نہیں ہوتی، اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پہ دلوں پہ مہر لگانے سے تعبیر کیا ہے کہ دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، تو اب ان کو تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے اوپر مہر لگ چکی ہے، وہ سمجھنا نہیں چاہتے، وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرنا چاہ رہے۔ آیت نمبر 11، انما صرف تنذرو تم ڈرا سکتے ہو، من اتبع، من اتبع من اس کو جو، تبع اتباع سے ہے پیروی کرنا، فالو کرنا، الذکر نصیحت کو، وخشیہ اور خشی اور ڈرے، الرحمن رحمان سے، یہ میں نیکسٹ پیج کر رہی ہوں دیکھ لیں، بالغیبی غیب غائبانہ، فبشرہ پس بشارت ہو اس کو، بمغفرات بخشش کی، و اجرن اور اجر کریم باعزت۔ آیت نمبر 11 میں ہے، تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تبلیغ کا کام کرنا ہی چھوڑ دیں کیونکہ وہ سنیں گے نہیں، جیسے ہم نے پیچھے 10 میں پڑھا، بلکہ اس کا مطلب ہے تبلیغ عام جاری رکھیں، جو لوگ نہ مانیں، ضد اور ہٹ درمی پہ قائم رہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اور جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، دعوت حق کو قبول کرنے والے ہوں، ان کو سمیٹ لیا جائے، اور یہی لوگ اسلام کی قیمتی متاع ہیں، ایسٹ ہیں۔ اور بات یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بن دیکھے رحمان سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو آخرت کے دن پر اور اللہ کے حضور اپنے اعمال کی باز پرس پر ٹھیک طرح سے ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے اس ایمان بالآخرت کے عقیدے کو سستی نجات کے عقیدے سے خراب نہیں کرتے جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ ہم لاڈلے ہیں یا ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑا ہوا ہے، معافی مل جائے گی۔ اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں اللہ سے ڈر کر انتہائی محتاط زندگی گزارتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی گناہوں اور خطاؤں کی بخشش کے مستحق ہوتے ہیں، گناہ تو ان کے معاف کر دیے جاتے ہیں اور نیک اعمال کا اجر بھی بڑھا چڑھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ بن دیکھے ڈرنا یہ ہمارے عقیدے میں ہے کہ اللہ کو ہم بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں اللہ غفور ہے، رحیم ہے، وہ عمل نہیں کرنا چاہتے، وہ بس لیم ایکسکیوزز ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت بھی دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ ثواب جو ہے وہ ملٹی پلائی کا، اور اس کی انٹینسٹی کتنی بڑھ کر، اور جتنا اس نے وہ کام خالص نیت سے کیا ہوگا اتنی حساب سے اللہ تعالیٰ اس کی انٹینسٹی بڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔